बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ा ने मन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस लाइव स्ट्रीम सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज 16 जनवरी है। अजीज़ा ने मन, आज इंतहाई दो अहम तरीन मौज़ूआत के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इस पहली लाइव स्ट्रीम के अंदर आप लोगों के पैगामात मुझे मिल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज़ा ने मन, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, लेकिन मैं आपके कमेंट्स पढ़ के इस वक्त जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे फीडबैक किया है कि आप लोगों के जवाब देना शुरू हो जाते हैं तो फिर बातों का तसलसल जो है वो टूट जाता है, और हम कंसंट्रेट करना चाह रहे होते हैं, जो आप बात कर रहे होते हैं, तो वो दरमियान में बात टूट जाती है। तो सबसे पहले आपके पैगामात पढ़ने से पहले या जवाब देने से पहले मैं आपको मौजू के ऊपर आऊंगा, मुद्दे के ऊपर आऊंगा। दो टॉपिक्स हैं जिन पे बात करनी है। अजीजा ने मन, आपको याद होगा कि नवंबर के अंदर मैंने आपको वीलॉग के अंदर भी बताया और मैंने ट्विटर के ऊपर भी बताया कि सऊदी अरेबिया में ये बात बताई गई है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो अहले तशी हैं, इस वजह से सऊदी अरेबिया ने इसके ऊपर एतराज उठा दिया है। और ये स्टोरी की कंफर्मेशन जो है हाल ही में आप देखते हैं कि, और उसके बाद ये बातचीत जो है मैंने आपको बताई, ये स्टोरी की कंफर्मेशन हाल में 2 जनवरी में आपको जो है वो एजाज सैयद साहब अपनी एक स्टोरी करते हैं, अपना वीलॉग चैनल के ऊपर वो जाते हैं, उसके अंदर वो बात कर रहे हैं। उनके साथ तो चीमा साहब बैठे हुए हैं, उनसे वो बात करते हैं कि जनरल फैज हमीद के करीबी साथी ऑफिसर को सऊदी अरब से वापस इसलिए बुलाया गया। अब ये वही डायरेक्टर रहमत है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया। मैंने आपको बताया कि जनरल फैज की इंक्वायरी हो रही है। 2 अफसरान ISI केस के अंदर इन्वॉल्व जो हैं, जो जनरल फैज हमीद से करीबी थे, जनरल बाजवा से भी करीबी थे, इनके करीब तरीन साथी डायरेक्टर रहमत, जिनको बुशरा बीबी के साथ भी लिंक करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की गई, ठट्टेबाजी की गई, बहुत ज्यादा एक बाकायदा तौर के ऊपर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन चलाया गया कि वो बुशरा बीबी के भी पीर बने हुए थे, जो कि मैंने आपको बताया कि सरासर झूठ है। इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है। एक डायरेक्टर रहमत था जिसको सऊदी अरब में जनरल फैज हमीद ने पोस्ट कराया था, और दूसरा अरसलान सत्ती था, इनका डिप्टी डायरेक्टर जो ISI का दुबई के अंदर पोस्टेड था। और अरशद शरीफ की शहादत में भी अरसलान सत्ती जो है वो बराह रास्त मुलव्वस था। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी जराए ने, खामोश मुजाहिदों ने दावा किया कि जनरल बाजवा की प्रॉपर्टी के लेन देन के अंदर और जनरल फैज हमीद की प्रॉपर्टी के लेन देन में भी दुबई के अंदर जो है वो अरसलान सत्ती शामिल था। और सऊदिया जो है रहमत को भिजवाया गया था इनाम के तौर के ऊपर जनरल फैज हमीद की तरफ से। अब ये जो बात है मैंने आपको जो बताई थी नवंबर में स्टोरी ब्रेक की, जिसकी कंफर्मेशन 2 जनवरी को एजाज सैयद साहब आके करते हैं। लेकिन एजाज सैयद साहब ने आर्मी चीफ की जो दौरा शुरू होने से 2 दिन पहले ही ये स्टोरी ब्रेक की, और एजाज सैयद साहब ने जो बातचीत वो उसके अंदर की, वो मेरे जराए का ये दावा है कि ये एक फरमाइशी तौर के ऊपर या तो उनको बताया गलत गया है, वो कहते हैं मेरी सोर्सेज हैं, उनको सोर्स ने मिसट्रीट किया है, या फिर उनसे ये फरमाइश के तौर पे ये प्रोग्राम करवाया गया। एजाज सैयद साहब और मेरा राब्ता है ट्विटर के ऊपर, हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अगर एजाज सैयद साहब समझते हैं कि ऐसी बात नहीं है तो मेरी वो जो है वो तस्दीक कर सकते हैं। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर लाजमी जो है वो बताऊंगा जिस तरह आप कहना चाहते हैं। लेकिन एजाज सैयद साहब ने वहां पे 2 जनवरी को जो प्रोग्राम किया, उसमें शाह साहब ने फरमाते हैं कि ये जो सऊदी अरब का ये जो मामला है, इसमें पाकिस्तान की एम्बेसी जो है वो उसके डिफेंस अटैची को उन्होंने टारगेट किया कि उन्होंने ये रिपोर्ट सऊदिया भिजवाई थी। हालांकि जो मेरे जराए हैं उनका ये दावा है कि ये सऊदिया में ही जो पाकिस्तान, जो मैंने नवंबर में स्टोरी मैंने ये ब्रेक की थी, नवंबर के अंदर ये जो स्टोरी है, मेरे जराए का ये दावा है कि डायरेक्टर रहमत ने वहीं पे सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात का आगाह किया और इसकी ये मामला जो है खड़ा किया, और उसकी एक्सप्लेनेशन फिर सऊदीज ने मांगी जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से, शहबाज शरीफ की, और फिर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने जो है वो सऊदी एम्बेसडर को रात को जगाया, उससे क्लैरिफिकेशन ली। लेकिन एजाज सैयद साहब ने ये मामला जो है डिफेंस अटैची के ऊपर डाल दिया। उनको ये बताया गया होगा, लेकिन उनको गलत बताया गया है, क्योंकि डिफेंस अटैची इस तरह की गलती कर नहीं सकता, क्योंकि जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है वो बहैसियत लेफ्टिनेंट कर्नल सऊदी अरब में रह चुके हैं। तो सऊदीज जो है वो हिस्टोरिकली किसी भी अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है वो इसके ऊपर बड़े स्टिंजी होते हैं। उनका एक इशू है, वो इस मामले के ऊपर एक एक बंदे को जानते हैं, पहचानते हैं। अगर तो वो अहले तशी होते तो उसी वक्त एतराज अगर उन्होंने उठाना होता तो उस वक्त उठा देते। उनको उस वक्त से पता था कि ये अहले तशी नहीं है, और यही पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फिर बाद में क्लैरिफिकेशन भी दी उनको जाके। और फिर लेकिन ये बात जो है वो जनरल आसिम मुनीर के सऊदीया विजिट के साथ कोइंसाइड करके एजाज सैयद साहब से करवाना और डिफेंस अटैची को डायरेक्ट अटैक करवाना, मेरे ख्याल के अंदर, मेरी जाती राय भी यही है और मेरे जराए का भी यही दावा है कि इस पाक सऊदी ताल्लुकात के अंदर जो है वो एक खलल डालने की कोशिश थी कुछ उन फोर्सेस से जिनको पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात जो है वो भाते नहीं है, उनको पसंद नहीं है। आपको पता है बहुत सी लॉबीज है इस्लामाबाद के अंदर जिनको ये ताल्लुकात इसके पसंद नहीं है। सऊदी अरब का जो इन्फ्लुएंस है, जो एक 50 साल से बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है
پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر ان کو یہ سعودی عرب کا انفلوئنس پسند نہیں ہے، پاکستان کے حکومتی حلقوں میں، پاکستان کی فوج کے اندر، افواج پاکستان کے اندر۔ اب آپ نے ڈیفنس اٹیچی کا 2 جنوری کو اعزاز سید صاحب نے ذکر کیا، ان کے اوپر سارے کا سارا الزام لگا دیا کہ جی یہ جنرل عاصم منیر کو اہل تشیع کا الزام لگا کے سعودیہ انہوں نے بتایا تھا۔ حالانکہ میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، اور میں نے یہ اسلام آباد کی سعودی ایمبیسی سے بھی یہ بات کنفرم کی، اعزاز سید صاحب نے اپنے اس ویلاگ میں کہا کہ آپ سعودی ایمبیسی سے بات کنفرم کریں، لیکن میرے ذرائع نے سعودی ایمبیسی میں جو بات کی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ ہمارا اس سے کوئی بھی تعلق اس قسم کی کسی بھی رپورٹ سے نہیں تھا۔ ہم تو جانتے ہیں جنرل عاصم منیر ایز اے لیفٹیننٹ کرنل وہاں پہ رہ چکے ہیں، اور پھر جب جنرل عاصم منیر سعودیہ گئے تو آپ پوری دنیا نے ان کو خانہ کعبہ سے نکلتے ہوئے جس وقت دیکھا تو ان کے پیچھے وردی کے اندر ایک سعودی میجر جنرل تھے، وہی پاکستان میں تعینات ڈیفنس اٹیچی ہیں، وہ اس کے بعد بھی ان کی سٹوری کے بعد بھی ان کے ساتھ ساتھ وہاں پہ تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر بھی جب وہ نکل رہے ہیں، خانہ کعبہ کے دروازے سے باہر نکل رہے ہیں تو وہاں پہ وہ آپ کو نظر آتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش تو ناکام ہو گئی، لیکن سعودی عرب کے اوپر اس طرح کی سازشیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان تعلقات کو خراب کرنے کے لیے مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، میں نہیں کہتا کہ اعزاز سید صاحب نے جان بوجھ کے کیا ہوگا، اعزاز سید صاحب کو بھی ظاہری بات ہے اپنی انفارمیشن سورسز سے لینی پڑتی ہے اور ان کو فیڈ کی جاتی ہے انفارمیشن، ان کو یہ فیڈ اس طرح انفارمیشن کی گئی ہوگی۔ ڈائریکٹر رحمت جن کا انہوں نے کنفرمیشن دے دی کہ ان کو بلایا جا رہا ہے، وہ بھی سٹوری میں نے ہی آپ کے سامنے بریک کی تھی، جو بات سچی ہوگی آپ کے سامنے سچ بن کے سامنے آ گئی۔ ارسلان ستی کے بارے میں بھی بات سچ ہو کے سامنے آ گئی ہے، اور ان دونوں کو اگر بلایا جا رہا ہے تو یہ بھی پھر کنفرم ہو گیا کہ جنرل فیض حمید کے اوپر بھی انکوائری کی جا رہی ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں جو آپ کو بتائی تھی وہ سچی ہوتی ثابت چلی جا رہی ہیں، لیکن یہ انتہائی واضح کرنا یہاں پہ ضروری ہے کہ اس ساری کے ساری مدے کے اندر سعودی ایمبیسی کو یا سعودی ڈیفنس اٹیچی کو جان بوجھ کے گھسیٹا جا رہا ہے، اسلام آباد والے کو۔ یہ تو ڈائریکٹر رحمت جب وہاں پہ جدہ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ براہ راست وہاں پہ اس کا سعودی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ رابطہ ہے، مخابرات کو وہ براہ راست خبر دیتا ہے۔ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہاں سے اسلام آباد سے اس طرح کی رپورٹ چلوانے کی، اور اسلام آباد میں بھی ایک فوجی افسر سے رپورٹ چلوانے کی جس کو پتا ہے کہ یہ جو چیف جس کا یہ نام لے رہے ہیں بحیثیت لیفٹیننٹ کرنل رہ چکا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈائریکٹر رحمت کیونکہ جنرل فیض حمید کے بہت قریبی تھے اور ان کے لیے لابی کر رہے تھے ان کے آرمی چیف بننے کے لیے اس مقابلے میں، تو یہ انفارمیشن انہوں نے وہیں سے جو ہے سعودیہ سے ہی جو ہے وہ میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ سعودیہ سے یہ پہنچائی تھی۔ تو اسلام آباد کو بیچ میں گھسیٹنا، 2 جنوری کو گھسیٹنا جبکہ چیف جو ہے 2 دن بعد سعودیہ جا رہے ہیں، یہ انتہائی مذموم ایک حرکت تھی، اور میرے خیال میں جو ہے یہ سعودی ایمبیسی کو جان بوجھ کے اس سارے معاملے کے اندر گھسیٹا گیا، ڈیفنس اٹیچی کو اس سارے معاملے کے اندر گھسیٹا گیا۔ اور 2 تاریخ کو یہ ہوتا ہے، اور 8 تاریخ کو پاکستان کے جانے مانے بڑے صحافی حامد میر صاحب 9 جنوری کو 2023 کو ایک کالم لکھتے ہیں اپنا جنگ کے اندر تھوڑی سی سچائی کے نام سے۔ تھوڑی سی سچائی میں حامد میر صاحب نے بیسیکلی بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ سٹوری نے لکھی ہے، جاوید چودھری سے ایک سٹیپ نیچے وہ جو ہے وہ قصہ خانی کے اندر نیچے ہیں، وہ جو مطلب کلرک تو نہیں ہے، جاوید چودھری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو جو ہے وہ انٹلیکچوئل کلرک کہتے ہیں یا کیا، وہ سر حیدر مہدی نام لیتے ہیں، بڑا خاص اس کا نام لیتے ہیں، نوم چومسکی کے حساب سے گلوریفائڈ کلرک کی یہ ڈیوٹی کرتا ہے۔ لیکن چلو حامد میر صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے گولیاں بھی کھائی ہیں اور انہوں نے صحافت کی آزادی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ پایا بھی ہے، کھویا بھی ہے اور پایا بھی ہے۔ پایا کیا ہے وہ تو خود ہی بتائیں گے، لیکن انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا تو میرے ذرائع کا دعویٰ ہے، اور حامد میر صاحب بالکل اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ غلط بات ہے، اگر وہ کہیں گے تو ان کو پورا حق ہے، اور میں چاہوں گا کہ حامد میر صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے اندر کلیئر کریں۔ لیکن میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ تھوڑی سی سچائی جو ہے انتہائی فرمائشی قسم کا کالم ہے، فرمائشی کالم ہمارے تمام صحافی لکھتے ہی رہتے ہیں، سسٹم کے اندر رہنے کی مجبوری ہے پاکستان کے اندر، تو فرمائشی کالم کے اندر جو ہے وہ ثابت یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حامد میر صاحب کے عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ مل کے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے تھے اور اکٹھے مل کے ہی کام کر رہے تھے، اور ذاتی چپکلش کی وجہ سے ان کا آپس کے اندر جو ہے وہ جھگڑا شروع ہوا، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ان کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے، ان کی امیج بلڈنگ اس آرٹیکل کے اندر کی جا رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ٹاک سم سینس انٹو عمران خان، اور ان کو انہوں نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ جی ایک پارلیمنٹ بھی یہاں پہ موجود ہے، نہیں تو عمران خان اور جنرل باجوہ آپس میں مل کے کھیل رہے تھے تمام کی تمام باتوں کے اندر۔ اب جنرل باجوہ میں اس میں ہندوستان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ تو میں اگلے وی لاگ کے اندر آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ جنرل باجوہ نے ہندوستان کو ایکچولی کیا پیغام بھجوایا تھا، اصل بات چیت میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں بات آپ کو کوئی سیکنڈ ہینڈ سورس سے نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو بڑی فرسٹ ہینڈ اوتھینٹیکیٹڈ بات کراؤں گا، ذرائع کا دعویٰ نہیں آپ کو بتاؤں گا، ایگزیکٹ خبر دوں گا میں آپ کو، رات والے وی لاگ میں اس کے اوپر ضرور بات کریں گے ڈیٹیل کے اندر۔ لیکن اس وقت یہاں پہ
شاہ محمود قریشی صاحب کی جو امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب بہت اچھے انسان ہیں, بہت نفیس انسان ہے, بڑے پرانے گھاک سیاست دان ہیں, مختلف پارٹیز کے اندر وہ پیپل پارٹی میں بھی فورن منسٹر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کا ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اوور آل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ان کو پروموٹ کرنا ایک نیچرل سی چیز ہے, اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے, اور یہ امیج بلڈنگ پوری دنیا کے اندر اس طرح سیاست دانوں کی جاتی ہے اسی طرح کے کالمز کے ذریعے, تاکہ ان کو فیوچر کی پارٹی لیڈرشپ یا فیوچر کی لیڈرشپ جو ہے جب دی جائے تو ان کا ایک امیج جو ہے وہ بن چکا ہو. تو یہاں پہ واضح طور کے اوپر نظر آتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ایک کیمپین چل رہی ہے ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی اور ایک آلٹرنیٹو لیڈرشپ کھڑی کرنے کی پی ٹی آئی کے اندر ہی, اس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ ہیں. میں یہ بالکل قطعا نہیں کہہ رہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے غداری کر رہے ہیں, میں بالکل اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں. عمران خان صاحب کے بڑے قابل اعتماد ساتھی ضرور ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ان کی امیج بلڈنگ کر کے ان کو ایک آلٹرنیٹو چوائس پی ٹی آئی میں آلٹرنیٹو لیڈرشپ کے اوپر کھڑا کیا جائے, یا آگے چل کے اگر پی ٹی آئی کو توڑا جائے تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹینڈنگ جو ہے وہ ذرا بڑی ہونی چاہیے. عوام کو بتایا جائے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ انتہائی جمہوریت پسند جو ہے وہ سیاستدان ہے. تو یہ ایفرٹ جو ہے آپ کو نظر آتی ہے حامد میر صاحب کے کالم میں تھوڑی سی سچائی کے اندر, اور یہ جو دعویٰ ہے ابھی حامد میر صاحب نے اس کے اندر بڑی باتیں کی ہیں, میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا. حامد میر صاحب جو ہے, معافی چاہتا ہوں, حامد میر صاحب نے جو ہے اس کے اندر بتایا کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ 2018 میں عمران خان کو کیسے انہوں نے وزیر اعظم بنوایا. 2018 کے الیکشن میں دھاندلی اور میڈیا کی زبان بندی کا میں عینی شاہد ہوں. دوسری طرف جو سعید ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا اور عمران خان کو واضح برتری جو ہے وہ نہیں لینے دی گئی, جان بوجھ کے نہیں لینے دی گئی, ان کو اوور ویلمنگ میجورٹی نہیں دینے دی گئی, نہیں تو ہی واز آل سیٹ ٹو گیٹ دا اوور ویلمنگ میجورٹی, وہ ان کو نہیں لینے دی گئی. اب میں آپ کو انشاءاللہ رات کے ویلاگ کے اندر یہ ڈیٹیل کے اندر بتاؤں گا کہ جنرل باجوہ کا ہندوستان کو انہوں نے کیا پیغام بھجوایا تھا اور ہندوستان نے ان کو کیا جواب بھجوایا تھا, اور ہندوستان والوں کے اصل میں رائے جنرل باجوہ کے بارے میں کیا ہے, یہ بھی میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دوں گا انشاءاللہ بشرط زندگی رات والے ویلاگ کے اندر. آپ لوگوں کی محبتوں کا میں آپ کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں, آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت آپ کی محبتوں کا شکریہ. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ حرکت کر کے سعودی عرب کے خلاف پاکستان میں لسانی تصادات کو, جو لسانیت ہے اس کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی ہے, جو کہ بہت گڑا ہے. سنتھیا رچی کا آپ پوچھ رہے ہیں, سنتھیا رچی کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں, وہ اپنے انٹرسٹ ہے, ظاہری بات ہے, سیکیور کرنے کے لیے اپنا کام کر رہی ہے, جدھر سے اس میں اور پاکستان کے لفافوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے اپنا جو ہے وہ کام کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کی دعاؤں کا, آپ کی محبتوں کا. اعجاز احمد شاہ صاحب کا جو ہے وہ بات یہ کہ اعجاز احمد شاہ صاحب نے, میں صرف آپ کو مختصر پر آپ بار بار ان کا پوچھتے ہیں, اعجاز احمد شاہ صاحب ہمارے پاس آئے تھے اور اپنے ٹینیور کے شروع میں جب وہ عمران خان صاحب کے انٹیریئر منسٹر تھے, وزیر داخلہ تھے, تو اس وقت ہم کافی عمران خان صاحب کو ٹینیور تقریباً سال پورا ہونے والا تھا, تو ہم نے کافی زور و شور سے ان سے پوچھا, میں نے خود اٹھ کے ان سے پوچھا, کیمراز انہوں نے باہر نکلوا دیے سارے کے سارے, پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی کے دفتر میں آئے تھے. میں نے کہا کہ سر آپ کے پاس ڈنڈا ہے, آپ ڈنڈا استعمال کر کے احتساب کیوں نہیں کرتے, کس چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں, عمران خان کا ایجنڈا ہے, آپ کیوں نہیں استعمال اس کو کرتے. اعجاز شاہ صاحب نے فرمایا, بگڑے اعجاز شاہ صاحب نے فرمایا کہ میری بات سنو, انہوں نے پنجابی میں کہا میری گل سنو, جو عمران خان کرنا چاہتا ہے جیسی کیتا نا تے تواڈے تے ساڈے یار تے رشتہ دار سارے ٹنگے جان گے. مطلب انہوں نے کہا, میں اردو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر عمران خان کو اس کی مرضی کرنے دی گئی تو میرے آپ کے یار اور رشتہ دار, مطلب فوجی بھی اور عزیز رشتہ دار, عزیز و اقارب, سب کے سب ٹانگے جائیں گے, سب کے سب مارے جائیں گے. اس لیے عمران خان کو یہ نہیں کرنے دینا جو وہ کر رہا ہے. ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ عمران خان, انہوں نے یہ فرمایا اور میں اس کا گواہ ہوں کہ عمران خان جو کر رہا ہے وہ اگلے الیکشن میں 2 سیٹیں بھی نہیں جیت سکے گا. یہ بگڑے اعجاز شاہ صاحب نے فرمایا تھا. آپ نے پوچھا, میں نے آپ کو بتا دیا, یہی حق سچ ہے, میں اس بات کا گواہ ہوں. اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں آپ کو بتاتا ہوں. انشاءاللہ رات کے ویلاگ کے اندر میں پھر آپ سے ڈیٹیل بات کروں گا, جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے وہ بھی بجاؤں گا. ماجی کو آپ کا سلام میں بالکل پہنچا دوں گا. فی امان اللہ.